अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हम अपना उन्वान लेके आए हैं उसका मौजू है नमाज। आप कह रहे होंगे कि नमाज, जैसे ही आप मेरी वीडियो सुनेंगे खोलेंगे तो कहेंगे नमाज के बारे में तो हम सब जानते हैं। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, है ना? नमाज में क्या पढ़ते हैं, नमाज क्या है, नमाज हमारे ऊपर एक तोहफ़ा है। हमें सबको ये सब कुछ पता है। क्या वाकई हमें पता है कि नमाज क्या है? नमाज एक वजीफ़ा है। और आज हम आपको नमाज का तरीका नहीं बताएंगे। आज हम आपको नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में आज हम आपसे कुछ बात करेंगे। नमाज की फजीलत भी हमें पता है, नमाज की अहमियत भी हमें पता है। क्या सच में हम उसका हक अदा करते हैं? नमाज को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम उस तरह नमाज पढ़ते हैं? वसवसों से घिरे हुए होते हैं। एक वाक़या हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि हारून रशीद ने अपने 3 वज़ीरों को बुलाया और कहा कि तुम तीनों ये बताओ कि नमाज कौन नहीं पढ़ता। एक वज़ीर ने कहा नमाज वो नहीं पढ़ता जिसे नमाज आती नहीं। दूसरे वज़ीर ने कहा नमाज वो नहीं पढ़ते जो काफिर होते। तीसरे वज़ीर ने कहा नमाज वो नहीं पढ़ते जो इस दुनिया में से रुखसत हो गए होते, मुर्दा। अब हम ज़रा अपने आप में एक बार सोचें और झांकें और देखें हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम मुर्दा हैं? क्या हमें नमाज नहीं आती? क्या हम मुसलमान नहीं? हम सब हैं, फिर भी हम नमाज से दिल चुराते हैं। पता है क्यों आपको? हम आपको कुरान की बातें बताते हैं, जो चीज़ कुरान के अंदर है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इंसान को मैंने बहुत कमज़ोर पैदा किया। इंसान बहुत कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी की जो 2 चीज़ें हैं वो क्या है पता है आपको? उसका माल और उसकी औलाद। जब वो माल से फ़कीर होने लगता है या माल से उसे परेशानी होने लगती है तो उस वक्त वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है। या उसकी औलाद उसका दिल दुखाती है, नाफरमान होती है, बदतमीज़ निकलती है, तब वो अल्लाह से इल्तिजा करता है। इसलिए अल्लाह ने नमाज बनाई है, इसलिए नमाज होती है। फिर अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तुम अल्लाह से मदद मांगो 2 चीज़ के ज़रिए, एक सब्र, दूसरा नमाज। और वहीं अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ इंसानों पर बड़ी मुश्किल है, एक नमाज और दूसरा सब्र। एक तो हमसे सब्र नहीं होता और दूसरा हम नमाज अदा नहीं करते। आज हमने नमाज को बोझ बना लिया। आज हम नमाज को बोझ समझ के करते हैं। वक्त हो गया, पढ़ लो, वक्त जा रहा है, पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो, कहीं जाना है, शादी में जाना है, पहले अदा कर लो। नमाज बोझ है आज हमारे ऊपर। नमाज तो दोस्ती की दलील है। अल्लाह हमारा दोस्त है और उस दोस्त से मुलाकात का वक्त है नमाज। ये समझ के अगर नमाज पढ़े होते तो हमारी नमाजें वजीफ़ा बन जाती। हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत। पता है क्यों? इतने कमज़ोर हैं कि हम वीडियो में कुरान और दीन की बातों से इतने दूर हैं, लेकिन वहीं आप वीडियो एक देखिए, उसमें एक वजीफ़ा है मोहब्बत के लिए, उसमें इतने व्यूज़ मिलेंगे आपको। जुदाई के लिए उसमें बहुत से व्यूज़ मिलेंगे। हाँ, रिस्क की तंगी दूर करने के लिए तो व्यूज़ मिल रहे। वजीफ़ों से हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं या वजीफ़े काम आ जाते हैं। अल्लाह वजीफ़ों का मोहताज है? अल्लाह वजीफ़ों का मोहताज नहीं है। अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है, वो नमाज का भी मोहताज नहीं। सबसे अच्छा वजीफ़ा जो है वो है नमाज। हम भूल गए कि अगर हमें ये जो तोहफ़ा मिला है वो अल्लाह से, वो नंबर है जिसके ज़रिए हम अल्लाह से कांटेक्ट करते हैं।
اللہ سے بات کرتے ہیں. کبھی رو کے دیکھیے نا اپنے محبوب کے آگے, کبھی آنسو گرا کے دعا مانگیے نا. سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے نماز. دل سے پڑھ کے دیکھیے نا, یہ 5 وقت تو مؤذن پکارتا ہے. کبھی اپنے دوست سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت سونے سے پہلے پڑھ کے دیکھیے نا, دعا مانگ کے دیکھیے تو صحیح, دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. آج گھر میں لڑائی جھگڑے, فتنے فساد, اولاد نافرمان, ساس بہو کے جھگڑے, گھر گھر کی نئی نئی کہانیاں. کیوں گھر میں سکون نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں ہے, ہمارے اندر صبر نہیں ہے. نماز کو نماز کے ہم آپ کو طریقہ بعد میں بتائیں گے. پہلے نماز کی اہمیت اس لیے ہم نے بتائی کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. آنکھ بند کریے اور سوچیے میرے سامنے ایک نور ہے, ایک روشنی ہے, اور ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس دوست کے سامنے جو ہمارے عیبوں کو چھپا لے جاتا ہے, اس سے مانگتے ہیں تو شرمندگی نہیں ہوتی. آپ غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیے, دے دے گا تو آپ احسان میں دب گئے, نہیں دے گا تو زندگی بھر کی شرمندگی. مانگا تھا دیا نہیں. لیکن وہ دوست جو دے کے احسان نہیں جتاتا اور جب نہیں دیتا ہے تو آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی. اور وہ دینے کا جو وعدہ کرتا ہے وہ کہیں کون سی دعائیں کس وقت قبول کرتا ہے وہ اس کو زیادہ پتہ ہے. نا امیدی کفر کی علامت ہے, اور جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو شیطان کفر یعنی نا امیدی ڈلاتا ہے. پھر ہم عالموں کے پاس دوڑتے ہیں, دعا تعویذ کے لیے دوڑتے ہیں, وظیفوں کی طرف دوڑتے ہیں. سب سے اچھا وظیفہ نماز ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے اور وہ وظیفہ کرے گا تو کیا اس کا وظیفہ قبول ہو جائے گا؟ اس کی نماز میں دم نہیں اور وہ بیٹھ کے دعا مانگے گا تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی. آخر ہم اللہ سے بات کیا کرتے ہیں؟ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اور نماز کی عبادت تب سے شروع ہوتی جب ہم وضو کا ارادہ کرتے ہیں. ہم وضو کرتے ہیں اور باتیں ہم کرا کرتے ہیں. کوئی ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب بھی دے رہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم وضو کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت 4 فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں. ایک رحمت کی چادر لا کے ہم اسے ڈھانپ لیتے ہیں ہمیں. اور جب ہم دنیا کی باتوں میں لگ کر جواب دیتے ہیں تو ایک فرشتہ ایک کونا چھوڑ کے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا فرشتہ, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور وہ اپنی رحمت کی چادر کو لپیٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دنیا ہی میں ہے. ہماری عبادت تب سے شروع ہوتی ہے جب ہم وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. پل پل دعا کرنی ہے. اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ دعاؤں کا, میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں دوں. ہم تو سوچتے ہم نے نماز پڑھ لی, کمال کر لیا, ہم تو نمازی ہیں. کیا وہ نماز ہے جیسے ہمارے صحابہ پڑھتے تھے؟ نہیں, ہم ویسا نہیں پڑھ سکتے. ہم ان کی پیر کی جوتی ہیں, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ میری آخری نماز ہے. نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے, اس کے ایک ایک الفاظ کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اتنا پیارا وظیفہ ہے جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچا دیا کہ 5 وقت وہ ہمیں پکارتا ہے. اس کے علاوہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت, اللہ سے ملنے کا وقت, تہجد میں. آپ تہجد نہیں اٹھ سکتے تو رات میں پڑھ کے سوئیے کہ ہم اپنے دوست سے ملاقات کریں. ایک بار دوستی ہو گئی نا, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ایک بار دعا مانگیں گے انشاءاللہ پوری ہوگی. یہ سب سے بہتر وظیفہ ہے. بہت کمزور ہیں ہم, بہت کمزور ہیں. اپنی کمزوری کو کیوں ہے ہم کمزور, اسے ہمیں ڈھونڈنا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی. تو یہ جو نماز کی فضیلت اور اہمیت ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی عبادت کو ٹٹولیں کہ کہیں نہ کہیں اے اللہ ہم سے وہ کوتاہی ہو رہی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تم مجھے مدد کے لیے پکارو اور میں نہ آؤں, تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تو کیا یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی عبادت کو بوجھ سمجھ کے کریں؟
نماز بہت پیارا تحفہ ہے، نماز بہت پیاری چیز ہے، اس کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے نماز کے طریقے میں پڑھیں گے۔ ہم کہیں گے ہمیں طریقہ تو بہت آتا تو ہے، عورتوں کی نماز کیسی ہونی چاہیے، اور ہم ثنا پڑھتے ہیں اور تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں اور تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں آتا ہے۔ اب ذرا سا غور کریے گا کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ آگے والی جو ہماری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ ہمیں پہلے اپنا وضو صحیح ہونا چاہیے کہ وضو کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ سوچ کے کہ ہمیں 4 فرشتے رحمت کی چادر ڈھانپے ہمیں کھڑے ہوئے، ہمیں کسی سے بات نہیں کرنا، ہمیں اپنی جانماز بچھانا ہے اور اللہم افتح لی ابواب برحمتی کا پڑھنا ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، اور مسجد سے باہر نکلتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، جو چیز ہم بھول جاتے ہیں، جو عمل میں نہیں ہے۔ کبھی سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگ کے دیکھیے نا، دل میں، منہ سے نہ مت مانگیے لیکن دل سے، یہ ہوتا ہے کانٹریکٹ، اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نماز کی حالت میں ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو ہمارے دل میں ہے ہم آنکھ بند کریں گے اور اپنے دوست سے باتیں کریں گے، اے اللہ یہی پریشانی، پھر سلام پھیریں گے، فرشتے میرے اشکال کو، جو میرا درد ہے دل کا، وہ سیدھے اللہ کے پاس لے کے پہنچے۔ تو یہ ہے آپ کی نمازیں۔ نماز کو ایک وظیفہ سمجھ کے کریے، آپ دنیا کے وظیفوں میں مت پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم قرآن سے مجھ سے مدد مانگو، میں دوں گا۔ انشاءاللہ قرآن میں ہر ایک چیز ہے، ہر ایک چیز کی دوا ہے، ہر ایک مرض کے وظیفے ہیں، لیکن بغیر نماز کے وظیفہ بھی قبول نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پاورفل بننا ہے، ہمیں اپنی نمازوں میں وہ دم، وہ جان لانا ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعائیں رد نہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وظیفے بھی بتائیں گے کہ قرآن سے بھٹکیں گے نہیں، ہم اپنی ہر ایک چیز اپنے اللہ سے مانگیں گے، قرآن سے مانگیں گے، نماز کے ذریعے مانگیں گے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور کیوں نہیں میرا اللہ اسے پورا کرے گا۔ وہی چیز تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج تو ہم نے اہمیت اور فضیلت جانی، انشاءاللہ ہم لوگ اب طریقہ جانیں گے، اور انشاءاللہ اسی طریقے پہ اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ کے ایک کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ثنا کا، تعوذ و تسمیہ کا اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ لے کے آئیں گے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ آمین۔